अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ पे एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है शेर चकमा दे गया, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है कर्नल हेनरी वुड। ये सन 1921 का ज़िक्र है। मैं कश्मीर और अफ़गानी सरहद की सैर करता हुआ अपनी बीवी के हमरा सूबा मुतवस्सत में पहुंचा। एक पहाड़ी मकाम पर हमने महकमा जंगलात के बंगले में क़याम किया। ये फरवरी का महीना था। उस बंगले में बैतुल खला ज़रा फासले पर बना हुआ था। मैं रात के वक्त टॉर्च के बग़ैर वहाँ चला गया। मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ मेरे दाएं पाँव के गिर्द लिपट गई है। पेशतर इसके कि मैं उसे उतार फेंकता, मेरे अंगूठे पर उसके दांत गड़ चुके थे। फिर गिरा खुद ब खुद खुलती हुई मालूम हुई। मैं बंगले की तरफ भागा। 2 ज़ख़म अंगूठे पर बन चुके थे जिनके ऊपर खून के कतरे निकल आए थे। मैंने नश्तर लेकर उस जगह को छील दिया। मेरी बीवी ने पोटाशियम परमैंगनेट ज़ख़म पर अच्छी तरह भर दी और मुझे गर्म दूध पिलाकर बिस्तर पर डाल दिया। मुझे ग़नूदगी और गले में सुखड़ाव महसूस हुआ। किस्मत अच्छी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये शिकायत दूर होती गई और मैं ख़तरे से बाहर हो गया। अब सिर्फ लंगड़ापन बाकी था जो उस शिकार के दौरान भी मौजूद था, जिसका तस्करा मैं करने वाला हूँ। चंद दिनों बाद मेरी बीवी इंग्लिस्तान रवाना हो गई और मैं मैदानी इलाकों में उतर आया। ये इलाका दरअसल एक वादी थी जिसमें मज़रूआ ज़मीन कम थी। अलबत्ता दरिया के नज़दीक जंगल था जिसमें हर किस्म के जंगली जानवरों की बहुतात थी। मैंने जहाँ कैंप लगाया वहाँ से एक तरफ जंगल का आगाज़ होता था। अक्सर ऐसा होता कि स्याह हिरन मेरे कैंप के पास से गुज़रते और फिर जंगल में घुस जाते। कैंप के सामने गांव था और उसके अकब में दरिया बहता था। उन दिनों आम और ढाक के दरख्त अपने जोबन पर थे और वो फूलों से लदे हुए थे जिनकी भीनी भीनी खुशबू फ़ज़ा को मुअत्तर कर रही थी। उस इलाके में शहरों की बहुतात थी और शिकार की खातिर बांधने के लिए कट्टे भी आसानी से मुयस्सर आ जाते थे। मैंने 2 मरतबा एक शेर शिकार करने की कोशिश की, लेकिन दोनों मरतबा नाकाम रहा। एक मरतबा तो मचान इस कदर नज़दीक था कि शेर डर के मारे पास ना फटका, और दूसरी मरतबा माही गिरों ने किए किराए पर पानी फेर दिया। हुआ यूँ कि दरिया के किनारे एक दरख्त पर मैंने मचान बनवाया और उस पर बैठ गया। सामने कुछ फासले पर कट्टा बांध दिया गया। रात हुई तो मैं आंखें फाड़ फाड़ कर कट्टे की तरफ देख रहा था कि इतने में एक तरफ से एक शेर कट्टे की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और उधर मछेरों ने किसी गीत की ले उठाई। शेर अचानक वापस पलटा और जंगल की तरफ भाग गया। अब मचान पर बैठना बेकार था, लेकिन इसके सिवा चारा भी ना था। मैं मचान पर सो जाने के मुतालिक सोच रहा था कि मुझे एक धुंधली सी चीज़ सामने बढ़ती हुई मालूम हुई। यकीनन ये वही शेर था। वो पहले से ज़्यादा मोहतात था। उसके कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे। अब वो पंजों के बल बैठ गया। तकरीबन 20 मिनट इसी हालत में गुजर गए, लेकिन जो ही शेर ने एक कदम आगे बढ़ाया तो माही गिरों ने मिलकर गाना शुरू कर दिया। शेर उछला और नसरों से ओझल हो गया। दरअसल गलती मेरी थी। मुझे माहीगीरों से कबल अज़ वक्त मामला कर लेना चाहिए था और उन्हें इस तरफ आने से रोक देना चाहिए था। मैं इन्हीं ख़यालात में गलता पेचां ख्वाब की दुनिया में पहुंच गया। सुबह जब गोबिंद ने मुझे बेदार करके मचान से उतारा और बताया कि कट्टा गायब है, मक्कार शेर तीसरी मर्तबा आया था और शायद गाने बजाने की आवाज़ की परवाह ना करते हुए या माही गिरों की खामोशी से फ़ायदा उठाकर कट्टे को ले गया।
صبح ہوتی میں نے ماہی گیروں کے سردار کو بلوا بھیجا۔ گوبند نے آ کر بتایا کہ وہ 10 بجے تک آ جائے گا۔ میں نے ناشتے سے فارغ ہو کر ایک کٹے کا آرڈر دیا اور گوبند کو لے کر کٹے کی تلاش میں چل دیا۔ مچان کے نیچے کھونٹا جوں کا توں موجود تھا، رسا کاٹ ڈالا گیا تھا اور گھسیٹنے کے نشانات ایک طرف جاتے تھے۔ میں نے رائفل لوڈ کی اور گوبند کو بائیں پہلو میں لے کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ کٹے کے گھسیٹنے کے نشانات پہلے پہل خوب واضح ہوتے گئے، لیکن جوں جوں گھاس لمبی ہوتی گئی نشانات ملنا دشوار ہو گئے۔ ایک جگہ یوں معلوم ہوا کہ شیر نے کچھ دیر لاش رکھی اور پھر لے کر آگے بڑھ گیا۔ شیر لاش کو آم اور ڈھاک کے گھنے درختوں کی طرف لے گیا۔ ہم ہر قدم پر پھونک پھونک کر رکھ رہے تھے۔ آخر میں گوبند نے کہا کہ وہ ایک بلند درخت پر چڑھے گا۔ یہ درخت پیپل کا تھا۔ جس طرح متعدد مقامات پر پیپل اور برگد کے پرانے درخت بہت بلند ہوتے ہیں، یہ درخت بھی بہت طویل تھا اور اس کے اوپر سے دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ گوبند درخت پر چڑھنے میں بہت ہوشیار ثابت ہوا اور بندر کی طرح پھلانگتا ہوا درخت کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ کچھ دیر وہ چاروں طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے 2 گدھ منڈلا رہے ہیں اور گوبند بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے گوبند سے کہا کہ وہ درخت پر بیٹھا رہے کیونکہ وہ نہتتا ہے اور اب اس کا میرے ساتھ چلنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن گوبند نہ مانا۔ اس کی رائے میں یہ علاقہ ریچھوں کا بھی مسکن تھا اور ریچھ بڑی آسانی سے درخت پر چڑھ سکتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، وہ پھر بھی نہ مانا، لیکن میری خفگی بھری آنکھیں دیکھ کر خاموش ہو گیا اور وہیں درخت کی چوٹی پر دبک کر بیٹھ گیا۔ میں رائفل لوڈ کیے اس جگہ کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں گوبند نے اشارہ کیا تھا۔ کٹے کی ناش کو اسی جانب گھسیٹا گیا تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا جاتا تھا، آم اور ڈھاک کے درخت کم گھنے ہوتے جاتے تھے، حتیٰ کہ میں دریا کے کنارے پہنچ گیا جہاں ریت تھی یا چھوٹی موٹی جھاڑیاں۔ ایک جھاڑی تلے کٹے کی ناش رکھی تھی جس کا بہت سا حصہ کھایا جا چکا تھا۔ میں نے شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے، وہ دریا کی طرف گئے تھے۔ کیا شیر صرف پانی پینے گیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو اسے واپس آنا چاہیے اور واپسی کے نشانات بھی ہونے چاہیے، مگر ایسا نہ ہوا۔ شیر ایک تیراک جانور ہے۔ واپسی کے نشانات نہ پائے جانے کا مطلب یہ تھا کہ مکار شیر نے مزے سے گوشت کھایا، پانی پیا اور تیر کر دوسری جانب نکل گیا۔ اس کے خیال میں اب اس طرف رہنا غلطی تھی۔ اس جگہ کوئی درخت نہ تھا جس پر مچان باندھا جاتا۔ میں اس شیر کو باقی ناش سے محروم کر دینا چاہتا تھا تاکہ جب وہ واپس آئے تو باقی ماندہ ناش نہ ہونے کی وجہ سے میرے کٹے کی طرف متوجہ ہو جائے جس کے اوپر میں مچان بنا کر بیٹھا ہوں گا، خواہ وہ کٹا یہاں سے دور باندھا جائے۔ اب میں شش و پنج میں تھا کہ شیر کے بچے ہوئے شکار کا کیا کروں کہ ایک کشتی دریا میں میری جانب آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گئی۔ ایک موٹا سیاہ رنگ کا آدمی بڑی سی پگڑی باندھے اس میں موجود تھا۔ وہ سفید ململ کا کرتا پہنے ہوئے تھا اور سیاہ کناری کی دھوتی، جبکہ کشتی بان کے جسم پر صرف چھوٹی سی دھوتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کشتی بان نے بڑے ادب سے اسے اتارا اور پھر دونوں میرے پاس آ گئے۔ میں اس کی چال ڈھال سے سمجھ گیا کہ یہ ماہی گیروں کا سردار ہے جسے گاؤں کے چوکیدار کے ذریعے گوبند نے میرے کہنے پر بلوا بھیجا تھا۔ سردار نے مجھے دونوں ہاتھ باندھ کر سلام کیا۔ میں نے مسکرا کر اس کا جواب دیا۔ سب سے پہلا مسئلہ اس ناش کو ٹھکانے لگانے کا تھا۔ میرے کہنے پر سردار نے کشتی بان کو اشارہ کیا۔ اس نے ناش کی ٹانگیں پکڑیں اور اسے لے جا کر دریا میں بہا دیا۔ دوسرا مسئلہ رات کے گانے کا تھا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ میرا ارادہ یہاں نزدیک ترین درخت پر مچان بنانے کا ہے تو سردار نے کہا کہ جب تک آپ کا کیمپ یہاں ہے
وہ 5 میل نیچے جا کر مچھلیاں پکڑیں گے اور اس طرح ان کی طرف سے کوئی مداخلت نہ ہوگی۔ اب ہر چند سردار نے یہ کہا کہ وہ مجھے کیمپ تک چھوڑ آئے گا۔ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہ کی اور اسے فارغ کر دیا۔ ادھر سے فارغ ہو کر میں کیمپ کی طرف چلا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ چیخنے چلانے کی آواز آئی، جیسے کوئی درخت پر بیٹھا مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ یہ گوبند ہے، بیچارے پر کوئی مصیبت آئی ہے، میں نے سوچا اور پیپل کی طرف بھاگا۔ میں لوڈ کی ہوئی رائفل ہاتھ میں لیے اتنا تیز دوڑا تھا کہ کسی درخت کی ٹہنی میرے ہیٹ میں اٹک گئی اور ہیٹ دور جا گرا، لیکن میں نے ہیٹ کو چھوڑا اور دوڑتا گیا۔ میں درخت سے ابھی دور ہی تھا کہ گوبند کی آواز آئی، ریچھ صاحب بچائیے۔ میں اور تیز رفتاری سے دوڑا اور درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ در حقیقت ایک ریچھ پیپل پر چڑھتا جا رہا تھا۔ گوبند ابھی اس سے دور تھا۔ میں نے نشانہ لیا اور گولی داغ دی۔ پہلی گولی کھوپڑی میں لگی اور بھیجا بکھیرتی ہوئی نکل گئی۔ دوسری دل کا نشانہ لے کر میں نے داغ دی۔ ریچھ پکے آم کی طرح نیچے گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے گوبند کو اترنے کا اشارہ کیا۔ اس بیچارے کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، لیکن اب خوشی سے باچھیں کھل رہی تھیں۔ صاحب صاحب مر گیا، ریچھ مر گیا۔ گوبند گاؤں کی طرف چل دیا تاکہ لوگوں کو بلا لائے اور ہم ریچھ لے کر کیمپ جائیں۔ فائر کی آواز نے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا، اس لیے 5 افراد کلہاڑیاں لے کر ہمارے پاس آتے ہوئے اسے راستے میں مل گئے۔ ہم ریچھ کی ناش کو اٹھوا کر کیمپ لے گئے اور کھال اتروائی۔ یہ درمیانہ قسم کا ریچھ تھا۔ اب مکار شیر کا مسئلہ سامنے تھا۔ میں نے دن میں 2 فائر کیے تھے جن کی آواز دور تک سنی گئی تھی۔ اگرچہ شیر دریا کے اس پار تھا، لیکن وہ بھی سن چکا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دور نکل جائے، لیکن میں نے ان حالات میں بھی رات مچان پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ دریا کے کنارے اور کٹے کی ناش والی جھاڑی سے قریب ترین موزوں درخت پر مچان بنا دیا گیا اور ایک کٹا سامنے باندھ دیا گیا۔ میں سر شام مچان پر بیٹھ گیا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں رات بھر منتظر رہا، لیکن شیر کٹے کی طرف آنا تو درکنار دریا کے اس پار ہی نہ آیا۔ شاید وہ گوشت سے سیر ہو چکا تھا یا فائر کی آوازوں نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تیسری شب مجھے بتایا گیا کہ کیمپ سے 2 میل دور ایک شیر نے ایک گائے مار ڈالی ہے۔ میں وہاں پہنچا۔ وہاں بھی دریا بہتا تھا۔ دوسرے کنارے پر میرے سامنے گھنا جنگل تھا، لیکن ذرا آگے جگہ خالی تھی۔ ایک راستہ سامنے گھنے جنگل سے ہو کر آتا تھا۔ گائے کی ناش اسی راستے کے نزدیک ایک نالے میں ملی تھی۔ اس جگہ سے 60 گز کے فاصلے پر 4 درخت تھے، ان میں سے ایک پر مچان بنایا گیا تھا۔ سامنے ایک جھاڑی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ شیر ناش کو کھینچ کر اس جھاڑی میں لے جائے۔ یہ اندھیری رات تھی۔ میں نے رائفل پر ٹارچ باندھی اور مچان پر جا بیٹھا۔ 8 بجے کا وقت ہوا تو لومڑی کی آواز نصف میل کے فاصلے سے آئی، گویا یہ شیر کی آمد کی پہلی اطلاع تھی۔ میرے خیال میں شیر 15 منٹ میں ناش تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اپنی نگاہیں ناش پر گاڑنی چاہییں، لیکن تاریکی میں اتنی دیر بیٹھے رہنے کے باوجود ناش نظر نہ آئی۔ وقت رینگ رہا تھا۔ 8:22 پر ایسی آواز آئی جیسے بھوکا شیر جلدی جلدی گوشت نوچ کر کھا رہا ہو۔ میرے لیے نشانہ لگانا مشکل تھا۔ 8:50 پر ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے شیر کو مزید 5 منٹ ہڈیاں اور گوشت چبانے دیا، لیکن جب ٹارچ روشن کی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ نہ شیر ہی موجود تھا اور نہ ناش۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ذرا فاصلے پر ڈالی
تو شیر سامنے تھا اور وہ اسی جھاڑی میں داخل ہوا چاہتا تھا جس کا ذکر پہلے کیا گیا۔ میں نے ٹارچ بند کی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ٹارچ کی روشنی پھر جھاڑی پر ڈالی۔ شیر جھاڑی سے نکل رہا تھا۔ اس کی گردن اور بایاں شانہ میری زد میں تھا۔ میں نے گولی چلا دی۔ شیر دھاڑا، اچھلا اور پھلانگتا ہوا دریا کے کنارے پہنچا۔ چشم زدن میں دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر چلا گیا، پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے خیال میں شیر زخمی ہو چکا تھا، لیکن رات کی تاریکی میں مچان سے اترنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا۔ میرے لیے اب انتظار بے سود تھا۔ میں نے سونے کی کوشش کی اور جلد ہی میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ 3:30 بجے ہوں گے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور کش لینے لگا۔ وقت جوں کی رفتار سے رینگ رہا تھا اور میں زخمی شیر کے خیال میں کھویا ہوا تھا، جسے صبح ہوتے ہی تلاش کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے شیر کی لاش ملے، یہ بھی ممکن ہے شیر پر وار کاری نہ آیا ہو اور وہ معمولی زخمی ہوا ہو۔ بہرحال مجھے محتاط رہ کر یہ کام کرنا ہوگا۔ 4 بجے ہوں گے کہ دریا کی دوسری جانب سے شیر کے دھاڑنے کی آواز 2 مرتبہ بلند ہوئی۔ یہ یقیناً شیرنی ہے جو اپنے نر کی مزاج پرسی کو آئی ہے، یا وہی شیر ہے جس پر میں نے گولی چلائی تھی۔ وہ زخمی ضرور تھا، لیکن اس قدر زخمی نہ تھا کہ آواز میں کمزوری آ جاتی۔ 5 بج رہے تھے کہ شیرنی کی آواز آئی اور پھر شیر ایک بار دھاڑا۔ 6 بجے ایسی دونوں آوازیں پھر سننے میں آئیں۔ یا اللہ، یہ نرالی مزاج پرسی ہے جو پورے 1 گھنٹے کے بعد کی جاتی ہے، میں نے دل میں خیال کیا۔ اس کے بعد شیرنی نے دریا پار کر لیا اور میری طرف والے کنارے پر آ کر ایک بلند جگہ پر بیٹھ گئی، جہاں وہ 7:30 بجے تک آوازیں نکالتی رہی اور پھر چپ ہو گئی۔ اب مجھے گوبند اور دوسرے ملازم آتے دکھائی دیے۔ جب وہ میرے نزدیک پہنچے تو میں نے گوبند سے کہا، دیکھو گوبند، تمہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ شیر زخمی ہو چکا ہے اور ان جھاڑیوں سے اس کے دھاڑنے کی آواز آتی رہی ہے۔ میں مچان سے اترا اور ہم دونوں نے جھاڑی کے پاس خون کے قطرے دیکھے۔ شیر یہاں زخمی ہوا تھا، لیکن پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہم خون کے نشانات دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ دریا کے اس پار جنگل گھنا ہوتا گیا۔ گھاس اور بانس کی گھنی افزائش کے باعث راستہ دشوار گزار تھا۔ اب ہمارے لیے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ ہم واپس کیمپ کی طرف لوٹ آئے تاکہ ناشتہ کر لیں۔ ہم بھینسوں کو لے کر جنگل میں پہنچے۔ بھینسیں ادھر ادھر چرتی رہیں، لیکن شیر برآمد نہ ہوا۔ ہم غلط مقام پر پہنچ گئے۔ ہمیں پھر خون کے دھبوں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ میں نے گوبند سے کہا۔ میں ایک جگہ پر ٹھہر گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بھی ٹھہر گیا تھا اور قدرے بائیں جانب مڑ چکا تھا۔ اس نے جلدی میں 3 اکھڑے ہوئے قدم لیے، دایاں بازو ایک سمت اٹھایا، پھر بڑھا اور وہ اسی حالت میں میری طرف بھاگا۔ میں سمجھ گیا یقیناً یہ کسی درندے کی طرف اشارہ تھا، شاید وہی شیر ہو۔ میں اس کی طرف تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا، اف! گوبند کے عقب میں بمشکل 50 گز کے فاصلے پر شیر اس پر پوری رفتار سے حملہ آور ہو رہا تھا، لیکن رفتار میں تندرست شیر کی سی صلاحیت نہ تھی۔ میرے خیال میں اس کا ایک شانہ صحیح طور پر کام نہ کر رہا تھا۔ یہ شاید زخمی تھا یا اتر گیا تھا، لیکن اس بات پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اپنی شکاری زندگی میں ایسے کسی واقعے سے دوچار نہ ہوا تھا کہ میں سرپٹ شیر کی طرف بھاگ رہا ہوں اور شیر جست لگاتا ہوا میری جانب بڑھ رہا ہو۔ رائفل پر میری گرفت مضبوط تھی اور رائفل کی نال کا نشانہ شیر کی جانب تھا۔ میرے قدم بڑھ رہے تھے، لیکن میری نگاہیں شیر پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک جگہ میں رک گیا۔
اور گوبند اپنی روانی میں میرے سامنے سے دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے اور شیر کے درمیان 20 گز کا فاصلہ تھا، یا یوں کہیے کہ میرے اور شیر کے درمیان 20 گز کا فاصلہ تھا۔ شیر کو صرف ایک چھلانگ اور درکار تھی، جس کے بعد شیر میرے سر پر ہوتا۔ میں نے شیر کے اوپر آخری نگاہ ڈالی اور رائفل سے اس جگہ کا نشانہ لیا جہاں گردن چھاتی سے ملتی ہے اور گولی داغ دی۔ گولی پورے جسم کے اندر ہوتی ہوئی پار ہو گئی۔ وہ بھربھری مٹی کے ڈھیر کی طرح زمین پر آ رہا، لیکن چشم زدن میں دوبارہ اٹھا۔ اب میرے اور اس کے درمیان فاصلہ ہی کیا رہ گیا تھا، 10 گز یا اس سے کچھ زیادہ۔ میں نے 2 نالی رائفل کی بائیں نال شانوں کے درمیان کر کے داغی۔ شیر نہیں گرا، وہ اچھلا اور اس کا کھلا منہ اور پھیلا ہوا پنجہ میرے چہرے سے چند فٹ کے فاصلے پر معلوم ہوا۔ شیر کیا تھا؟ قیامت تھی جو نزدیک آ چکی تھی اور ایک لمحے میں میرے جسم سے ٹکرانے والی تھی، لیکن قسمت میرے ساتھ تھی۔ شیر کا پورا جسم پشت کے بل گرا اور بغیر آواز نکالے ختم ہو گیا۔ وہ نر شیر تھا، 9 فٹ 5.5 انچ طویل۔ 8 آدمیوں نے بمشکل اسے اٹھایا اور کیمپ میں پہنچا دیا جہاں میں نے اس کی کھال اتروائی۔ اس واقعے میں ایک بات میرے لیے آج تک باعث تعجب ہے، وہ یہ ہے کہ شیر روشنی سے ڈرتا ہے۔ میں نے شیر پر اس وقت ٹارچ کی روشنی ڈالی جب وہ ہڈیاں چبا رہا تھا۔ ایک عام شیر کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑا ہونا چاہیے۔ شیر مکار تھا اور پہلی 2 باریوں کا تجربہ اس پر شائد تھا، لیکن اس نے مزے سے بیل کی باقی ماندہ لاش گھسیٹی اور نزدیکی جھاڑی میں بیٹھ کر مزے سے کھانے لگا جیسے اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ عام طور پر آدم خور شیر انسان سے نہیں ڈرتا، لیکن کیا یہ آدم خور تھا؟ اول تو آدم خوری کا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا، اور دوسری یہ کہ شیر نے گائے مار ڈالی تھی۔ آدم خور سے یہ توقع نہیں ہو سکتی۔ کیا اس کی آنکھوں میں نقص تھا؟ کیا وہ لائٹ بلائنڈ تھا، یعنی عام روشنی اور ٹارچ کی روشنی میں تمیز نہیں کر سکتا تھا؟ اس لیے جب میں نے اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اس نے ٹارچ کی روشنی اور عام تاریک رات میں چنداں فرق محسوس نہیں کیا اور مزے سے ناش اٹھا کر جھاڑی میں گھس گیا۔ میں نے شیر کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، لیکن اب وہاں کیا تھا؟ پتلیاں پھیل چکی تھیں اور آنکھیں بدرنگ ہو گئی تھیں۔ شاید زندگی میں آنکھوں میں کوئی نقص ہو۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔